तू मेरी ज़रूरत है का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी एफ़र्ट्स को बरकरार रखने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि अगर आप लोग मेरी एफ़र्ट्स को पसंद तो करते हैं लेकिन उसके बदले मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो मेरे लिए भी वो चीज़ कहीं ना कहीं बेमायनी हो जाती है। आप सब जानते हैं कि इस चैनल को कंटिन्यू रखने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी एफ़र्ट ज़रा सी भी पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपके एक क्लिक से आपका तो कोई नुकसान नहीं होगा, हाँ अलबत्ता वो चीज़ मेरे लिए ज़रूर कारआमद साबित होगी, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक करना हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं हमारी एफ़र्ट्स को एक रिवॉर्ड की ज़रूरत होती है जो कि आपके सब्सक्राइब करने की शक्ल में हमें मिलता है। इसी के साथ मैं स्पेशली अपने उन व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं और सुनते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने नए आने वाले व्यूअर्स से भी यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब स्टार्ट करते हैं अपने नावल को। उस दिन के बाद से मिज़राब ने आहिल से बातचीत बिल्कुल बंद कर दी थी। सब घर वाले इस नाराज़गी से वाकिफ़ थे मगर इसे वक्ती रिएक्शन समझकर इग्नोर करते रहे, मगर ये इग्नोर करना ही इन्हें महंगा पड़ गया था। मिज़राब आहिल की वजह से इतनी दिल गिरफ्तार हुई कि इसे चिढ़ाने की खातिर शहजाद की तरफ झुकाव बढ़ाने लगी। आहिल उसकी खामोशी से यही समझा कि इसे आहिल की बात समझ आ गई है और अब वो कभी ऐसी हरकत नहीं दोहराएगी, लेकिन ये सब खाम ख्याली थी। काफ़ी सारे दिन यूं ही गुजर गए कि एक दिन आहिल यूनिवर्सिटी के कैफ़े में आया। अपना बर्गर लेकर जिस वक्त वो टेबल की तलाश में मुड़ा, नज़र सीधा सामने बैठी मिज़राब पर पड़ी, जो आदिल के साथ नहीं बल्कि शहजाद के साथ अकेली बैठी थी। उसकी बातों पर वो नज़र झुकाकर शर्म से हंस रही थी। आहिल के लिए मंजर किसी क़यामत से कम ना था। वो तीर की तरह उनके टेबल के पास पहुंचा। मिज़राब, यहाँ क्या कर रही हो? उठो यहाँ से। इनके करीब आते ही वो मिज़राब से दरश्त लहजे में मुखातिब हुआ। शहजाद ना घबराया ना परेशान हुआ, एक सरसरी निगाह आहिल पर डाली। मिज़राब तो इसे देखकर और उसका हुक्म सुनकर बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गई। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपके हुक्म मानने की पाबंद नहीं। गुस्से से सर झटक कर वो दूसरी जानिब देखने लगी। आपको सुनाई नहीं दिया मैं क्या कह रहा हूँ? उठो यहाँ से। आहिल के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। इसे अंदाज़ा तक नहीं था कि इतने मजमे के सामने वो यूं बदलिहाजी का मुजाहिरा करेगी। तलही खुद ब खुद लहजे में दर आई। अब की बार इसने मिज़राब के उठने का इंतज़ार नहीं किया बल्कि कलाई से पकड़कर इसे कुर्सी से उठाया। आहिल की इस हरकत पर वो हैरत से मुंह खोले इसे देखने लगी। शहजाद भी मुश्तिल होकर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आप इसके सिर्फ टीचर हैं, टीचर ही बनकर रहें। ये सब आपको सूट नहीं करता। वो मेरी क्लास फेलो है, मैं जब चाहूँ उससे बात करूँ। आप ये सब करने वाले कौन होते हैं? वो गुस्से से बोला। कैफ़े में सन्नाटा छा चुका था। सब आहिल को जानते थे। वो कभी किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं रहा था। अब कहाँ एक स्टूडेंट पे यूँ हक जता रहा था। सबके जहनों में क्यों का सवालिया निशान गर्दिश कर रहा था। मैं मिज़राब का हस्बैंड हूँ और ये सब करने का मुझे हक है। आइंदा इससे दूर रहना, नहीं तो मैं तुम जैसों से बहुत अच्छे से निपटना जानता हूँ। उंगली उठाकर शहजाद को वार्न करता। जो इंकशाफ वो कर गया था वो मुज़ाहमत करती मिज़राब को साकित कर गया। आहिल के साथ गाड़ी में बैठने तक इसका सख्ता नहीं टूटा था। जूं ही गाड़ी झटके से एक इशारे पर रुकी, मिज़राब भी अपने ख्वासों में से वापस आई। गर्दन मोड़कर आहिल का चेहरा देखा जहाँ चट्टानों सी सख्ती दर आई थी। आपने वो सब मुझे वहाँ से उठाने के लिए कहा था ना? हम में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है ना? अटक अटक कर वो बमुश्किल अपना हर्षा अल्फाज की सूरत जाहिर कर पाई। आहिल ने कोई जवाब नहीं दिया। इशारा खुलते ही गाड़ी बढ़ा दी। आपसे पूछ रही हूँ। अपनी बात के जवाब में इसे खामोश देखकर चिल्लाई। सुन रहा हूँ मैं। आपकी तरह कान और आंखें बंद करके नहीं बैठा, मगर आपके सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ मैं। गुस्से से एक नज़र इसको देखकर बोला। क्यों पाबंद नहीं है आप मेरे? अगर मुझे आप अपनी जागीर समझकर ट्रीट कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आपसे कोई हिसाब किताब मांग सकती? अब की बार बेबसी से रोते हुए मिज़राब के हौसले दम तोड़ गए। आखिर आहिल को इससे क्या मसला था? क्यों करते हैं आप ये सब मेरे साथ? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मैं जानती हूँ आप हमेशा से इस बात से जेलस रहे हैं कि नुसरत पुप्पो मुझे इतना प्यार क्यों करती हैं, आदिल आपकी जगह मुझसे इतना क्लोज क्यों है, और शाहजहां अंकल मेरी किसी बात को रद्द क्यों नहीं करते। मगर ये सब इन सब लोगों से करने को मैंने तो नहीं कहा। मेरी मामा की अगर जल्दी डेथ हो गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है?
پپھو اور باقی سب مجھ سے محبت کرنے لگ گئے، آپ کے مقابلے میں مجھے ترجیح دینے لگ گئے، تو اس سب میں بھی میرا کیا قصور ہے؟ لیکن نہیں، آپ نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے مجھے ہر ایک کے سامنے برا بنانے کا۔ اب اگر شہزاد میری جانب متوجہ ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ کو گوارا نہیں۔ آخر آپ کی یہ دشمنی کب ختم ہوگی؟ اس جیلسی کا کوئی اختتام بھی ہے کہ نہیں؟ اور آج آپ نے اتنا بڑا جھوٹ گڑا، نہ جانے کس کس نے وہاں سن لی ہے۔ اپنے دل کی بھڑاس نکال کر وہ بے بسی سے سر تھامے بیٹھی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کے اندر کا غبار کسی کی پوری ہستی کو جھنجھوڑ کر رکھ گیا تھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ مزراب اسے برا سمجھتی ہے، مگر اس حد تک یہ آج اس کے الفاظ نے اچھے سے واضح کر دیا تھا۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، شاید آپ جیسے بے وقوفوں کے لیے ہی کہا گیا ہے۔ اور میرا اور آپ کا رشتہ مجھے کس حد تک آپ کی زندگی میں انوالومنٹ کی اجازت دیتا ہے وہ آج آپ ماموں سے پوچھ لینا، کیونکہ اتنا تو میں جان گیا ہوں کہ میرے متعلق جس قدر نفرت آپ کے دل میں ہے وہ میری کسی بھی بات پر آپ کو یقین کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ لہٰذا بہتر ہے کہ آپ ماموں یا پھر ماما سے ہی اس بات میں چھپی سچائی کے بارے میں پوچھنا۔ گھر کے آگے گاڑی روک کر اسے اترنے کا اشارہ کیا۔ آہل کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، مگر مزراب اس کی بات پر دہل کر رہ گئی تھی۔ خاموشی سے بیگ پکڑ کر گاڑی سے اتری، جیسے کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں تھی۔ اس کے اترتے ہی آہل گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ گھر کے اندر جا کر مزراب نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر دیا۔ نصرت اور عادل کے بہت بار بلانے پر بھی وہ کمرے سے باہر نہیں آئی۔ اگر آہل اتنے وثوق سے اتنی بڑی بات کہہ رہا تھا تو یقیناً اس میں کچھ سچائی تھی۔ آج تک کبھی اس نے ایسی کوئی بات اس سے نہیں کی تھی۔ یہ مذاق تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی سے تصدیق کرواتی۔ وہ اس سچ کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ عادل کا بار بار فون آ رہا تھا، مگر وہ آنکھیں کان سب بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ مزراب، اب اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو یا تو میں دروازہ توڑ دوں گا یا پھر بابا اور ماموں کو کال کر دوں گا۔ عادل اس کے کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑاتے ہوئے چیخا۔ آج اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ یونیورسٹی نہیں جا سکا تھا، اس لیے وہاں ہونے والے واقعے سے بے خبر تھا۔ جس وقت آہل مزراب کو گھر اتار کر گیا تھا، اسی لمحے اس نے نصرت کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ مزراب کو گھر چھوڑ گیا ہے۔ اس کی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ اسے لے آیا۔ کچھ بھی اور بتانے سے اس نے اجتناب کیا۔ جانتا تھا اگر نصرت کو پتہ چلا کہ ان کے نکاح والی بات اس طرح مزراب پر کھلی ہے تو انہوں نے آہل کو ہی سخت سخت سنانی تھی۔ وہ فی الحال نکاح والی بات ابھی اس سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ پہلے اس کے اور آہل کے تعلقات کچھ بہتر ہو جاتے، تب بتا دیتی۔ لیکن اب عادل کی آخری دھمکی پر اسے بالآخر دروازہ کھولنا پڑا۔ واٹس رانگ ود یو؟ طبیعت خراب ہے تو کم از کم ہمیں تیمارداری تو کرنے دو۔ یہ کیا ہے کہ کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی ہو؟ دروازہ کھلنے پر عادل اندر آتے ہوئے غصے سے بولا، تمہیں کس نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے؟ اس کی بات پر وہ حیرت سے بولی، بھیا کا فون آیا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ تمہیں گھر چھوڑ کر آفس جا رہے ہیں۔ عادل کی بات پر اسے کچھ دیر پہلے کے واقعات یاد کر کے پھر سے غصہ آیا۔ ایک تو تمہارے یہ بھیا، جبڑے بینچ کر وہ غصے سے بولی، پپھو کہاں ہے؟ یکدم اس نے آر یا پار کا سوچتے نصرت کا پوچھا، کچن میں ہے اور تمہاری حرکتوں سے پریشان بھی ہیں۔ عادل اس کی سیڑھی کے ریک کے پاس جا کر انہیں الٹتے پلٹتے ہوئے بولا، کچھ سوچ کر وہ باہر کی جانب بڑھی۔ نصرت کے پورشن میں آ کر وہ کچن کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم پپھو، محبت سے انہیں پیچھے سے جا کر خود سے لگاتے بولی۔ وعلیکم السلام، رہنے تو یہ منہ دکھاوے کی محبتیں۔ وہ اس کے ہاتھ پرے کرتے ہوئے خفگی سے بولی، کب سے پریشان کر رکھا ہے؟ ناراضگی جو کی تو تھی۔ برتن دھوتے ہوئے اسے دیکھنے سے اجتناب کر رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ سخت خفا ہیں۔ پپھو، آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ نصرت کے رویے پر زیادہ غور نہیں کر سکی۔ انگلیاں چٹکھاتے سر جھکائے بولی، کیا بات ہے، پریشان ہو؟ کسی نے کچھ کہا؟ اس کے سنجیدہ لہجے پر انہوں نے بالآخر اس کی جانب دیکھا۔ پریشان سی لگی، جلدی سے نل بند کر کے ہاتھ صاف کیے۔ دل گھبرا گیا۔ بہت پریشان ہوں۔ اس نے پلکیں اٹھائیں، آنکھوں میں ہلکورے لیتے آنسو نصرت کا دل بے چین کر گئے۔ کیا ہوا میری جان؟ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ کیا میری اور آنسو نے گلے میں پھنس کے بولنے میں دقت پیدا کر دی۔ کہو بیٹا۔ اسے خاموش ہوتا دیکھ کر نصرت نے بولنے پر اکسایا، کیا میرا اور آہل کا نکاح ہو چکا ہے؟ بھائی کہتے کہتے بامشکل رکی۔ اب جب جان چکی تھی تو بھائی کہنے جیسی غلطی کیسے کرتی؟ تمہیں کس نے بتایا؟ نصرت بری طرح چونکی۔ آہل نے، کہتے ساتھ ہی ببک کر روئی۔ نصرت نے سر پکڑ لیا۔ یہ کیا کر دیا آہل نے؟ دل میں سوچا۔ پلیز پپھو، سچ سچ بتائیں، کچھ مت چھپائیے گا۔ ان کے ہاتھ پکڑے اس نے اصرار کیا۔ دیکھو بیٹا،
وہ اسے اس انداز میں یہ حقیقت نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ سب سے متنفر ہو جائے، اور انہیں لگ رہا تھا کہ اب ایسا ہی ہوگا۔ پلیز پپھو، جو بھی سچ ہے میں سننے کو تیار ہوں، وہ پھر سے رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ بیٹا، جب تم 9 سال کی اور آہل 14 سال کا تھا تب ہم نے تم دونوں کا نکاح کر دیا تھا۔ یہ سنتے ہی مزراب نے قرب سے آنکھیں بند کیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری پھولوں سی بیٹی کو میں کل کو کسی انجان شخص کو دے دوں، اور نہ ہی جہانگیر ایسا چاہتا تھا۔ تم تو تب اس رشتے کی اہمیت کو نہیں سمجھتی تھی، لیکن آہل سمجھدار تھا، جانتا تھا کہ یہ رشتہ کیا ہوتا ہے۔ اس کی مرضی سے ہم نے یہ سب کیا۔ دیکھو بیٹا، اس سب میں کوئی غلط مقصد نہیں تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس انداز میں اسے سمجھاتی کہ اس کا دل برا نہ ہوتا۔ ان کی تو مرضی پوچھ لی، اور میری کوئی حیثیت نہیں، میری مرضی کہاں گئی؟ وہ غصے سے بولی۔ نہیں بیٹا، یہ پلیز پپھو، مجھے کوئی جھوٹی تسلیاں مت دیں۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ میرے گھر والے پڑھے لکھے ہیں، عام ذہنیت کے لوگ نہیں ہیں، مگر آپ لوگوں نے وہی کیا جو یہاں کے شاید 90% ماں باپ کرتے ہیں، لڑکی کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ میری اپنی کوئی مرضی نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ وہ دکھ سے بولی، اور غلط بھی نہیں تھا، اپنی جگہ اس کی سوچ بالکل درست تھی۔ یا اللہ، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ نصرت بے بسی کی انتہا پر تھی۔ کچھ مت سمجھائیے، سب سمجھ گئی ہوں۔ ان کے ہاتھوں کو اپنے کندھے سے جھٹکتے وہ غصے سے کچن سے باہر نکل گئی۔ کیا بکواس کی ہے تم نے مزراب کے ساتھ؟ نصرت نے اس کے نکلتے ہی آہل کو فون ملایا، اپنی بھڑاس اس پر نکالی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف حقیقت اسے بتائی ہے، اور وہ اب بچی نہیں ہے کہ ان باتوں کو سمجھ نہ سکے۔ آہل پہلے ہی تیار بیٹھا تھا، اسے امید تھی کہ وہ گھر جا کر نصرت پر پھٹ پڑے گی، اور وہی ہوا تھا۔ اس سب کی نوبت کیوں آئی؟ انہوں نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ وہ میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتا، بس اس سب کو ایسے ہی کھلنا تھا، سو کھل گیا۔ اب یہ سوچیں کہ اسے کنونس کیسے کرنا ہے۔ وہ ان کی توجہ دوسری جانب دلا کر پہلی بات کو پوشیدہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شہزاد اور مزراب سے متعلق کوئی بھی بات گھر کے کسی بندے تک پہنچے۔ وہ سب جو مزراب پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، وہ لمحہ بھر میں چکنا چور ہو جائے گا۔ وہ تو یہ سب ہضم کر گیا تھا، کیونکہ وہ اس حقیقت کو اچھے سے سمجھتا تھا کہ مزراب ان کے نکاح سے بے خبر تھی، اور بے خبری میں اتنا مارجن دینا تو بنتا تھا، مگر وہ یہ سب گھر والوں کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ تو بیٹا ایک کام کرو نا، جتنی آسانی سے اسے یہ سب بتا دیا ہے، اسی طرح رخصتی بھی کروا لو۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ پلیز ماما، اب آپ تو یہ سب نہ کریں۔ وہ ان کی بات پر جھنجھلایا۔ ایک تو بیوی اینٹ رہی تھی، اوپر سے ماں بھی ہری جھنڈی دکھا رہی تھی۔ بیچارہ مرد، وہ سوچ کر رہ گیا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ تو اس قدر برا ریئیکشن دے کر گئی ہے، تمہارے بابا اور جہانگیر ہی اب سمجھائیں گے۔ وہ واقعی بری طرح پریشان تھی۔ چلیں دیکھتے ہیں وہ انہیں کیا تسلی دیتا، ابھی تو خود کو آنے والے دنوں کے لیے تیار کر رہا تھا۔ رات تک یہ بات سب کے علم میں آ چکی تھی کہ مزراب اس نکاح سے واقف ہو چکی ہے۔ اگر کوئی اور اس بات پر حیران تھا تو وہ مزراب کے علاوہ عادل تھا، مگر وہ مزراب کی نسبت بے حد خوش تھا۔ مزراب نے سب کا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ سارا دن وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی۔ معاملے کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے جہانگیر نے بھی باقی سب کو اسے چھیڑنے سے منع کیا۔ انہوں نے اس سے خود بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات میں کھانا کھا چکنے کے بعد وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھے۔ مزراب رات کے کھانے پر بھی باہر نہیں آئی۔ اس کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کچھ دیر پہلے ہی شہزاد سے بات کر کے فارغ ہوئی تھی۔ وہ اسے اس رشتے کے خلاف اچھی طرح بھڑکا چکا تھا۔ اس وقت وہ بہت ہی دل گرفتہ تھی۔ دروازے پر نوک کی آواز آئی۔ کم ان۔ جواب ملتے ہی جہانگیر اندر داخل ہوئے۔ بابا جانی۔ مزراب انہیں دیکھ کر چونک گئی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ وہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے دیکھتے ہوئے دروازہ بند کر کے اس کے بیڈ کی جانب بڑھے، جہاں وہ ٹانگیں فولڈ کیے سینے سے لگائے پریشان حال بیٹھی تھی۔ بالکل بھی ٹھیک نہیں، وہ سر نفی میں ہلاتے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ جہانگیر کے دل کو کچھ ہوا۔ منتہا کی وفات کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب وہ یوں سب سے خفا ہوئی تھی۔ کسی ایک سے ہو جاتی تھی، مگر یوں خفا ہو کر کمرے میں قید کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے بیڈ پر بیٹھے۔ بیٹے، بہت سے فیصلے وقت اور حالات کے حساب سے کرنے پڑتے ہیں، انہوں نے تمہید باندھی۔ بابا جانی، ایسے کیا حالات آ گئے تھے؟ صرف 9 سال کی تھی میں۔ وہ اس بات کو تو منہ پر ہی نہیں لا رہی تھی کہ اسے بتایا کیوں نہیں گیا۔ ابھی تک وہ یہی دہرا رہی تھی کہ یہ نکاح کیوں ہوا۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری پپھو تمہیں بتا چکی ہیں۔ میں اور وہ تمہیں کبھی دور نہیں جانے دینا چاہتے تھے، اور ویسے بھی گھر کی ہی تو بات تھی، اسی لیے آپ نے سوچا اس کی مرضی کو کیا کرنا۔ یہ بیٹی ہے، اور بیٹیوں کی مرضی کب کوئی پوچھتا ہے۔ ان کی بات کاٹ کر وہ تلخ لہجے میں بولی۔ مزراب۔ وہ بے اختیار اسے ٹوک گئے۔ ہاں نا، غلط کیا ہے اس میں؟
مجھے ہر طرح کی آزادی دینے کے بعد میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے کیا۔ آپ میں اور ایک ان پڑھ ماں باپ میں کیا فرق رہ گیا؟ اس کے لہجے میں یہ ہٹ درمی اور گستاخی پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اچھا ہوتا ان پڑھ ماں باپ کی طرح تم پر پابندیاں لگاتے تو پھر لہجے میں یہ کرواہٹ نہ ہوتی۔ وہ پرتاسف نظروں سے اسے دیکھ کر بولے، میں یہ نکاح بہت پہلے کرنا چاہتا تھا، مگر نصرت اور جہانگیر نے مجھے روک دیا۔ انہوں نے کہا پہلے آپ یہ تسلی کر لیں کہ آہل مزراب کے لیے پوری طرح سے قابل ہے کہ نہیں، اور 14 سال کی عمر میں بچے کے طور طریقوں کا کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے۔ آہل مجھے شروع سے ہی بےحد عزیز تھا۔ اس کی درست روش دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا۔ کیا ہمارا فیصلہ اتنا غلط ہے؟ کیا آہل اتنی ہی غلط چوائس ہے؟ کون سی ایسی بات ہے کہ تم اس رشتے پر یوں ریئیکٹ کر رہی ہو؟ آخر انہوں نے اس سے دو ٹوک بات کی۔ اگر وہ خود کوئی لحاظ ملحوظ نہیں رکھ رہی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اس سے کھل کر ہی بات کی جائے۔ بہت سے خدشے ان کے ذہن میں سر اٹھا رہے تھے اور وہ دعا گو تھے کہ یہ خدشے محض خدشے ہی ثابت ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ برے ہیں یا کوئی غلط انسان ہے۔ جہانگیر کے دو ٹوک انداز پر وہ گھبرا کر بولی، اب ایسی کون سی حامی آہل کی نکالتی، کیونکہ وہ واقعی ان لڑکوں میں سے تھا جن میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی حامی نظر نہ آئے۔ کیا یہی بہت نہیں تھا کہ اب تک اس نے یہ بات چھپائی ہوئی تھی کہ یہ سب حقیقت کھلنے کی نوبت کیوں اور کس وجہ سے پڑی؟ کیونکہ کسی کے بھی انداز سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شہزاد والے واقعے سے واقف ہیں، ورنہ سب کے انداز یقیناً بدلے ہوتے۔ تو پھر انہوں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا جیسے بہت کچھ جان چکے ہوں۔ ضروری ہے کہ آپ کی صحیح چوائس مجھے بھی صحیح لگے۔ ویسے بھی وہ ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ وہ اچھے صحیح، مگر میرے معاملے میں وہ انتہائی خشک انسان ہے، غصیلے شوہر ہی ثابت ہوں گے۔ انہیں میری ہر بات سے اعتراض ہوتا ہے، یہ ان کی عادت ہے اور عادتیں کبھی نہیں بدلتی۔ اس نے اپنی طرف سے بڑی مضبوط دلیل پیش کی، مگر اس کی بات کے پہلے الفاظ جہانگیر کو چونکا گئے۔ وہ ابھی تمہیں صرف ایک کزن کی طرح ٹریٹ کرتا ہے اور مجھے اس کا یہ انداز پسند ہے۔ جہاں ہم سب نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، کوئی تو ہے جو تمہیں ٹوکنے والا ہے۔ ویسے بھی یہ اس کا کیئرنگ انداز ہے، وہ ہر سرد و گرم سے تمہیں بچانا چاہتا ہے، اور اس سے زیادہ محبت کی کوئی اور دلیل نہیں کہ اس نے اب تک اپنے اور تمہارے تعلق کو جاننے کے بعد تمہیں اس کی ہوا تک نہیں لگنے دی۔ ان کی ٹھوس دلیل کے آگے اسے اپنی باتیں بے تکی سی لگی۔ وہ سخت گیر کہیں سے نہیں ہے، ہاں وہ معاملات کو بہت ذمہ داری سے دیکھتا ہے، اور ہر ماں باپ اپنے دماد میں یہی ایک بات دیکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کو دنیا کی مصیبتوں سے بچانے کی کتنی اہلیت رکھتا ہے یا لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آہل نے ہر لمحہ خود کو منوایا ہے، اس کا فیوچر برائٹ ہے، ہمارے کاروبار کو اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، اس سے زیادہ اور تمہیں کیا چاہیے؟ وہ اچنبے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب باتیں جو کبھی کوئی باپ اپنی بیٹی سے نہیں کرتا، اس کی حماقتوں کے سبب انہیں کرنا پڑ رہی تھی۔ پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ وہ میری چوائس نہیں ہے، وہ بے لچک لہجے میں بولی۔ مزراب، میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹی ہماری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کسی غیر کو جانے پہچانے بنا اپنی زندگی میں شامل کر چکی ہے۔ کٹیلی نگاہ اس پر ڈالتے وہ یہ سب الفاظ بمشکل اپنی زبان پر لائے۔ مزراب نے نظریں چرائی۔ جہانگیر اس کی حرکت پر شدید تکلیف سے دو چار ہوئے۔ بابا جانی، مجھے اس نکاح کا علم نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تب بھی آہل میری چوائس نہیں ہو سکتے۔ میں کسی اور سے شادی کر لوں گی، ان سے نہیں۔ اٹک اٹک کر کہتے بھی وہ شہزاد کا نام نہیں لے پائی۔ نام بتاؤ۔ انہیں لگا ان کی آواز کسی گہری کھائی سے آئی ہو۔ ایسی حرکت کرنے پر بیٹیاں ماں باپ کو گہری کھائی میں ہی پھینک دیتی ہیں۔ پسند کرنا اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنے میں زمیں آسماں کا فرق ہوتا ہے، اور مزراب اس وقت صرف ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ شہزاد میرا کلاس فیلو ہے۔ بابا جانی، یہ کوئی طوفانی عشق نہیں ہے، مگر وہ اچھا انسان ہے، بس اسی لیے۔ اسے سمجھ نہ آئی باپ کے سامنے یہ سب کہے۔ جو بھی تھا وہ کبھی اتنی بے باک نہیں رہی تھی، لیکن اس کی ضد اسے ہر اچھی عادت کو ترک کرنے کا کہہ رہی تھی، اور وہ کر رہی تھی۔ کتنا جانتی ہو اسے؟ 4 ماہ، 6 ماہ، 2 سال، 10 سال؟ وہ دکھ سے بولے۔ بابا جانی، ضروری نہیں کہ کسی اچھے انسان کو سالوں سے ہی جانا جائے، جو اچھا ہوتا ہے اس کا لمحوں میں پتہ چل جاتا ہے۔ جہانگیر اس کے بے دھڑک بلکہ کسی حد تک بے شرم انداز پر اسے دکھ سے دیکھنے لگے۔ یہ ان کی مزراب تو نہیں تھی، وہ کبھی ان سے اس انداز میں نہیں بولی تھی، کبھی یوں بحث نہیں کی تھی۔ اور جب بچے ماں باپ کے سامنے تن کر کھڑے ہو جائیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بھڑکانے والا ضرور ہوتا ہے۔ وہ بغیر دیکھے شہزاد کو پرکھ چکے تھے۔ اس وقت میرے پاس کچھ اور کہنے کو نہیں۔ وہ واقعی بے حد دل گرفتہ ہوئے تھے۔ مزید کچھ بھی کہنے اور سنے بنا وہ اس کے کمرے سے جا چکے تھے۔ مزراب کوشش کے باوجود انہیں روک نہ پائی۔ اگلے دن جہانگیر جھکے سر اور گردن سمیت بہن کو اپنی بیٹی کی کوتاہی بتا چکے تھے۔ مجھے معاف کر دیں آپا،
شاید میری ہی بیٹی اس قابل نہیں تھی کہ آہل جیسے بندے کی زندگی کا حصہ بنتی۔ وہ نحیف آواز میں بولے۔ ایک ہی دن میں وہ برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ نصرت سر پکڑے بیٹھی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میری تربیت میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہوگی، ورنہ مزراب ایسی تو نہیں تھی۔ انہیں آہل کی باتیں یاد آئیں۔ واقعی اپنی ماں کے علاوہ تربیت ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ماں کا درجہ اتنا بلند نہ ہوتا اور کسی کی بھی اولاد کی تربیت کوئی بھی دوسری عورت بآسانی کر دیتی۔ نہیں آپا، ایسا مت کہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے اس کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر شاید اسے یہ سب راس نہیں آیا۔ وہ کہتے بھی تو کیا؟ منتہا کے بعد نصرت کے سر چھوڑ کر وہ جیسے اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اس سب میں انہیں بھی اب اپنا قصور نظر آ رہا تھا۔ اولاد کی ہر بات مان لینا ہی ان سے محبت نہیں ہے، بلکہ ان کی شخصیت کو نکھارنا اصل محبت ہے۔ اور جس طرح کندن کو نکھارنے کے لیے بہت بار کوئلے کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح اولاد کی اچھی تربیت کرتے وقت بہت بار ماں باپ کو سختی سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اولاد زمانے کی ٹھوکر کھا کر سدھرے، بہتر ہوتا ہے کہ ماں باپ ہی اولاد کو پالتے پوستے کبھی کبھی انہیں سختیوں سے گزاریں۔ یہ بات جہانگیر کو بلکہ سبھی کو بہت دیر سے سمجھ آئی تھی، اور آہستہ آہستہ یہ بات سب کو پتہ چل گئی کہ مزراب کس کے لیے آہل کو ریجیکٹ کر رہی ہے۔ آہل کو جیسے ہی اس سب کی خبر ہوئی، وہ مزراب کے سر پر جا پہنچا۔ شام کا وقت تھا۔ وہ مطمئن سی اپنے پورشن کے لان میں لان چیئرز پر بیٹھی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ شہزاد کے ساتھ موبائل پر چیٹنگ چل رہی تھی۔ وہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر پوری طرح قابض ہو چکا تھا۔ میں نے بابا جانی سے بات کر لی ہے، مجھے امید ہے وہ کچھ دن ناراض رہیں گے، پھر ہمارے لیے مان جائیں گے۔ آخر میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ وہ بے حسی کی انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ اس قدر بے حسی در آئی تھی کہ رات سے کمرے میں بند جہانگیر کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ شہزاد کے ساتھ اپنے مستقبل کے تانے بانے بننے میں لگی ہوئی تھی۔ گریٹ یار، وہ تمہارے سو کالڈ شوہر کے کیا حالات ہیں؟ وہ تو کوئی پھڈا نہیں کرے گا۔ شہزاد کے رپلائی پر استہزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ کر معدوم ہوئی۔ ابھی وہ جواب لکھنے میں مگن تھی کہ آہل اس کے سر پر پہنچا۔ کیا بکواس کی ہے آپ نے ماموں سے؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اپنے قریب کھڑے آہل کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ وہ میرا اور میرے بابا کا معاملہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے؟ اس کا لہجہ آہل کو بڑی مشکل سے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کرنے سے روک رہا تھا۔ جب تک آپ میرے نکاح میں ہو، آپ کا اور میرا معاملہ الگ الگ نہیں ہے۔ اس کے قریب جھکتے ہوئے وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ اس نے گھبرا کر چہرہ تھوڑا سا پیچھے کیا۔ ایسے نکاح کو میں نہیں مانتی جس میں میری مرضی شامل نہیں۔ لہجہ متوازن کرتے وہ پھر سے اسی لہجے میں بولی۔ کیا کرو گی؟ کورٹ جاؤ گی؟ خلا کا کیس دائر کرو گی؟ اس کے سامنے رکھی کرسی کو اس کے قریب کر کے اس پر بیٹھتے آگے کو جھک کر طنزیہ نظر اس پر گاڑی۔ ایسے بولا جیسے اس کی سوچ تک رسائی حاصل کر لی ہو۔ اوکے، گو اہیڈ۔ جس شخص کے کہنے پر آپ اپنی اور ہم سب کی زندگی کو خراب کرنے کا مشن لیے ہوئے ہو، اسے کہو کہ آپ کے بارے میں ہر سچائی اپنے ماں باپ کو بتا کر سیدھے راستے سے رشتہ بھیجے۔ جس دن وہ اپنے ماں باپ کی مرضی سے رشتہ لے آیا، میں اسی دن آپ کو آپ کی مرضی کا فیصلہ سنا دوں گا۔ یہ میرا آپ سے پرومس ہے۔ یہاں سب کو بھی میں ہینڈل کر لوں گا، اور اگر وہ یہ سب نہ کر سکا تو پورے 15 دن بعد آپ کو میری بیوی کی حیثیت سے یہاں سے میرے کمرے میں رخصت ہونا پڑے گا۔ 15 دن کا ٹائم ہے، اس سے زیادہ میں یہاں اس گھر کے کسی بندے کو آپ کے لیے کنونس نہیں کر سکتا۔ آہل کی بات پر وہ حق تک بس اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے دستبرداری کی بات بھی کر سکتا ہے۔ وہ تو یہی سوچے بیٹھی تھی کہ وہ شہزاد والی بات پر بھڑکے گا اور اسے کبھی نہ چھوڑنے کی باتیں کرے گا، بدلہ لینے کا کہے گا، اور وہ پھر سب کے سامنے اس کی صفاقی بیان کرے گی۔ مگر یہ کیا وہ اتنا ہی اچھا ہے کہ اس کا ذہن منتشر ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کو پتا ہے ماموں اس سب کے بعد کس قدر غصے میں ہے؟ وہ تو آج رات آپ کی رخصتی کرنے والے تھے، مگر میں نے ہی انہیں روکا اور یہ 15 دن کا ٹائم بھی مانگا۔ اس سے زیادہ میں آپ کو فیور نہیں دے سکتا۔ آپ شہزاد سے بات کرو اور مجھے جلد ہی جواب دو تاکہ میں یہاں سب کو منا سکوں۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ پھر سے بولا۔ وہ انجان تھی کہ جہانگیر کیا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں۔ آہل کی زبانی سن کر وہ اور سکتے میں چلی گئی۔ تو پھر آپ بات کرو گی اس سے؟ وہ اتنا اصرار کیوں کر رہا تھا اپنی ہی بیوی کے لیے؟ مزراب نے اسے پھر سے خالی خالی نگاہوں سمیت دیکھا، ہولے سے سر اسبات میں ہلایا۔ گڈ۔ اس کی گود میں رکھے ہاتھوں کو تھپ تھپا کر کرسی دھکیل کر اٹھا اور متوازن چال چلتا چلا گیا۔ اس کی وجیہہ شخصیت کی تو وہ ہمیشہ سے قائل رہی تھی، مگر اس لمحے نہ جانے کیوں وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگا۔ نرم سے تاثرات سمیت جب وہ اسے دیکھ رہا تھا، مزراب کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا کوئی اپنی بیوی کے لیے یہ سب کر سکتا ہے؟ خود سے سوال کیا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ گہرے سناٹے چھا گئے۔
اگلے دن یونیورسٹی میں فری پیریڈ کے وقت اس نے شہزاد سے وہ سب کہنے کا سوچا جو آہل اسے کہہ کر گیا تھا۔ کل آہل میرے پاس آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے چھوڑ دیں گے، مگر تب جب تم اپنے پیرنٹس کی مرضی سے میرے گھر میرا رشتہ لے کر آؤ، اور اس سب کے لیے ہمارے پاس صرف 15 دن ہیں۔ اس کی بات پر شہزاد جو بہت خوش ہو رہا تھا یکدم مشتعل ہوا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزاد کی بات پر اس کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا۔ کیا مطلب؟ کیا تم مجھ سے شادی کی خواہشمند نہیں؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن 15 دن میں اپنے پیرنٹس کو نہیں منا سکتا، وہ ہکلا کر بولا۔ جب آہل میرے گھر والوں کو میرے لیے اتنے دنوں میں کنونس کر سکتے ہیں تو تمہارے پیرنٹس کیوں نہیں؟ اب کی بار مزراب غصے سے بولی۔ تم کوئی کنواری لڑکی نہیں ہو کہ میں اپنے ماں باپ کو کہوں کہ فلاں لڑکی کے لیے رشتہ لے جائیں تو وہ مان جائیں گے۔ تمہارا نکاح ہو چکا ہے اور تم طلاق یافتہ ہوگی۔ خود سوچو، ایک طلاق یافتہ کی ہمارے معاشرے میں کیا حیثیت ہوتی ہے؟ شہزاد کی باتوں پر اسے لگا اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ تم مزراب سے بولا نہ جا سکا۔ دیکھو، یہ کوئی فلم یا کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے، اور اس میں ہمیں حقیقت پسند بن کر ہی سوچنا ہوگا۔ اب بے شک تمہاری رخصتی نہیں ہوئی، لیکن تم دونوں ایک لمبے عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہو۔ کیا پتا تم دونوں میں تعلقات کی نوعیت۔ اف شہزاد، میں تم سے شادی کی بھیک مانگنے نہیں آئی، نہ مجھے کوئی طوفانی محبت ہے کہ میں تمہارے بنا مر جاؤں گی۔ میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دے سکتی کہ محبت کے نام پر تم میری ذات کی دھجیاں اڑاؤ۔ میرا اور آہل کا کیا رشتہ ہے اور کس حد تک ہے، مجھے تمہیں تو کیا کسی کو بھی کبھی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں۔ آئندہ مجھے اپنا چہرہ بھی مت دکھانا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شہزاد اس کے اور آہل کے بارے میں اس حد تک سوچ لے گا۔ کیا محبت ایسی ہوتی ہے، اپنے محبوب کی عزت کو بھرے بازار میں رسوا کرنے والی، محبوب کے کردار پر انگلیاں اٹھانے والی؟ وہ تیز قدموں سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھی۔ ہر منظر دھندلا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو روا تھے جنہیں وہ تیزی سے صاف کر رہی تھی۔ گھر آ کر بھی وہ اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ کسی کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ جس شخص کے لیے وہ اپنے جان سے پیاروں کے آگے تن کر کھڑی ہو گئی تھی، وہ اپنے دعووں میں اتنا کھوکھلا نکلا تھا۔ عادل کو یونیورسٹی میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ گھر آ کر اس کے یوں چھپ جانے پر اس سے رہا نہ گیا تو اس کے کمرے میں آ پہنچا۔ کیا ہوا ہے؟ دروازہ نوک کر کے اجازت ملنے پر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کوئی بھی تمہید باندھے بنا وہ مزراب سے مخاطب ہوا۔ اس کے کمرے میں رائٹنگ ٹیبل کے قریب موجود کرسی بیڈ کے پاس لا کر اس پر بیٹھا، جہاں بیڈ پر مزراب آنکھوں میں ویرانی لیے بیٹھی تھی۔ مزراب! اسے مزراب کو زور سے پکارنا پڑا۔ کیا میں نے غلط شخص کا انتخاب کیا ہے؟ کس سے مدد مانگتی؟ سبھی کو تو ہفا کر بیٹھی تھی، صرف ایک عادل ہی بچا تھا، لہٰذا اس سے پوچھا۔ دیکھو مزراب، میں اس وقت آہل بھیا کا بھائی بن کر نہیں بلکہ صرف تمہارا دوست بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اگر غیر جانبداری سے سوچا جائے تو آہل بھیا میں ایسی کوئی حامی نہیں کہ انہیں یوں ریجیکٹ کیا جائے۔ تم ان کی باقی سب صفات کو چھوڑ دو، صرف اس ایک خوبی کو یاد رکھو کہ کون ایسا شوہر ہوگا جو اپنی بیوی کو کسی غیر اور نامحرم کے ساتھ دیکھ کر بھی اسے الزام نہ ٹھہرائے، اس پر شک نہ کرے، اسے مارجن دینے کی بات کرے۔ تم یقین کرو، مجھے خود پتہ نہیں چلا کب شہزاد تمہاری جانب متوجہ ہوا، اور یہ سب جاننے کے بعد مجھے بھی تم پر شدید غصہ آیا کہ تمہیں اتنی آزادی دینے کا یہی اثر ہوا کہ اور بہت سی عام لڑکیوں کی طرح تم بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اور جب یہی سب میں نے آہل بھیا سے کہا تو وہ بولے، عادل وہ انسان ہے، اور ہر شخص زندگی کے موڑ پر کبھی نہ کبھی یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ چاہا جائے۔ اس کی یہ خواہش غلط نہیں، اور اس کا یہ اقدام بھی غلط نہیں، کیونکہ وہ اس نکاح سے ہی انجان تھی۔ اس نے کچھ بھی جانتے بوجھتے نہیں کیا، لہٰذا ہمیں اسے یہ مارجن دینا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے کو سدھار سکے۔ اس میں اس کی غلطی کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر میں بھی اس کی جگہ ہوتا تو شاید میرا بھی ریئیکشن مختلف نہ ہوتا۔ یہ کوئی کمرے کی سلیکشن، گاڑی کی چوائس یا کپڑوں کی خریداری کی بات نہیں ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کر لی، بلکہ یہ اس کی عمر بھر کی زندگی کی بات ہے۔ اس لیے یہ سب ماننے میں اسے کچھ وقت لگے گا، اور ہماری عقل مندی یہ ہے کہ ہم اسے وہ وقت دیں۔ آہل کی باتیں بتا کر وہ کچھ لمحے کے لیے رکا، اور مزراب جو پہلے ہی شہزاد کی باتوں کی وجہ سے اس سے متنفر ہو چکی تھی، آہل کے خیالات سن کر اپنے آنسو روک نہ سکی۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ ان کی اعلیٰ ظرفی نہیں کہ وہ اسے تمہاری غلطی نہیں مان رہے، جبکہ میرے نزدیک ایک تمہارا نکاح نہ بھی ہوتا تب بھی تمہیں یوں کسی کو پسند کر کے ہٹ درمی کا اختیار حاصل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ تربیت نہیں دی۔ وہ پھر سے خاموش ہوا، اس کے آنسو صاف کیے۔ اور اب تمہاری پسند پر بات کرتے ہیں۔ کیا شہزاد نے آہل بھیا کی طرح اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے؟ کیا اگر بھیا تمہیں طلاق دے دیں تو وہ تمہیں قبول کر لے گا؟ عادل کچھ اور بھی کہتا کہ مزراب پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
और सुबह की अपनी और शहजाद की गुफ्तगू इसे मनोअन सुनाई। अब तुम खुद सोचो कि कौन सी चॉइस बेहतरीन है, तुम्हारी या हमारे बड़ों की। मिज़राब, हम बच्चे सिर्फ वही देखते हैं जो हमें सामने नज़र आ रहा होता है, लेकिन हमारे माँ बाप अपनी ज़िंदगी और तजर्बों के बाइस वो सब भी देख लेते हैं जो हमें बहुत देर बाद समझ आता है। अब अगर हम किसी भी टीन एज के बच्चों की फीलिंग्स और उनकी उम्र के तकाज़ों को समझने की अहलियत रखते हों तो ये सब इसीलिए होगा कि हम इस दौर से गुजर आए हैं। अब हमारे पास इस उम्र का तजर्बा है, इसीलिए हमारे माँ बाप इस दौर से गुजर चुके हैं। वो जानते हैं कि हमारे लिए सही गलत क्या है। आदिल ने सच्चे दिल से इसे समझाया। मगर अब क्या होगा? मैं सबको नाराज़ कर चुकी हूँ। आहिल क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तो क्या वो इस रिश्ते को कबूल कर रही थी? आदिल को इसकी बात सुनकर खुशगवार सी हैरत हुई। सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम शहजाद से दस्तबरदार हो चुकी हो? आदिल ने अपनी सोच पर तस्दीक की मोहर लगानी चाहिए। मैंने इसे कभी अपनाया ही नहीं था कि दस्तबरदार हूँ। वैसे भी मैंने कौन सा इससे इश्क व मोहब्बत के राग अलापे थे। बस निकाह का सुनकर मैं अपसेट हो गई थी और ऐसा लगा था कि शहजाद की सूरत इस रिश्ते से रिहाई मिल जाएगी। वो सच्चे दिल से अपनी गलतियों का इतराफ़ कर रही थी। मैंने आहिल की सिर्फ ज़ाहरी बातों को देखा था, ये सोच ही नहीं सकी थी कि इस शख्स ने कहाँ कहाँ मुझे बचाया है। एक और इतराफ़, और फिर मालूम हुआ कि मेरे भैया सच्चे दिल से तुमसे मोहब्बत करते हैं। आदिल शरारत से बोला। मोहब्बत का तो मुझे नहीं पता, हाँ यकीनन वो मेरा ख्याल ज़रूर रखते हैं। आहिल के जिक्र पर इसके चेहरे पर लाली बिखरी। क्या वो मुझे मेरी हमाकतों पर माफ़ कर देंगे? लहजे में परेशानी झलकी। बिल्कुल, मगर कब तक ये तो वही जानते हैं। बहरहाल तुमने इन्हें हर्ट किया है, आदिल ने इसे डराया। इसी रात आदिल के कहने पर इसने डाइनिंग टेबल पर ही सबसे माफ़ी मांगने का वादा किया। डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल खामोशी थी। आदिल ने आंखों से इसे इशारा किया जो बारी बारी सबके चेहरों को देख रही थी। सबके चेहरों पर गहरी संजीदगी रकम थी। वो थोड़ा झिझकी, मुंह बसोर कर आदिल को देखा। इसी लम्हे आहिल की निगाह इस पर पड़ी। आदिल ने घुड़का। अब मुश्किल मरहला ये था कि किसी को मुखातिब करती या बस ऐसे ही बोल देती। मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आंखें बंद करके वो जल्दी से बोली। आहिल की हंसी छूट गई, जिसे इसने बड़ी मुश्किल से काबू किया। नुसरत, जहांगीर और शाहजहां ने पहले इसे और फिर एक दूसरे को देखा। बेटा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप इस रिश्ते को बरकरार नहीं रखना चाहती तो हमें कोई एतराज़ नहीं। हमारी खामोशी सिर्फ इसीलिए थी कि हम सब जहनी तौर पर इस सब के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब कुछ नहीं बाबा। मिज़राब ने शाहजहां की बात काटी। वो शुरू से आदिल और आहिल की तरह इन्हें भी बाबा कहती थी। मुझे समझ आ गई है कि मैं गलत थी। बड़े हमेशा अपने बच्चों की बेहतरी के लिए फ़ैसला करते हैं और हम बच्चे सिर्फ अपने मुफाद का सोचते हैं, और ये सब सोचते ये तक भूल जाते हैं कि हमारी वक्ती खुशी हासिल करने के ये फ़ैसले हमें उम्र भर तकलीफ़ से दो चार करेंगे। मुझे कुछ दिन में ही सही, मगर ये समझ आ चुका है कि आप सब ने मेरे लिए बेहतरीन शख्स का इंतखाब किया है, और जिसे मैं हीरा समझी थी वो पत्थर के सिवा कुछ नहीं था। ऐसा पत्थर जो रास्ते में लोगों को सिवाय ठोकर और तकलीफ़ देने के और कुछ नहीं दे सकता। मैंने आप सबसे बहुत बदतमीज़ी की और इसके लिए मैं कभी खुद को माफ़ नहीं करूँगी। प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर दें। पुप्पो, वैसे ही मुझे समेट लें जैसे मेरे छोटे होते मेरी गलतियों पर आप मुझे अपनी आगोश में समेट कर कहती थी। कोई बात नहीं, दोबारा ऐसे नहीं करना। नुसरत के साथ बैठी इनके हाथ पकड़े वो फूट फूट कर रो पड़ी। सबकी आंखें नम हो गईं। वो सबको थी ही इतनी प्यारी। ना मेरी जान, ऐसे नहीं करते। नुसरत इसे क्या चुप करवाती। इनके अपने आंसू थमने को तैयार ना थे। और यूं 15 दिन बाद मिज़राब दुल्हन बनी हकीकत में आहिल के कमरे में मौजूद थी। जहांगीर इस वाक़ये के बाद इस कदर खौफज़दा हो चुके थे कि इन्हीं की बात पर 15 दिन बाद मिज़राब की रुखसती करवा दी गई। हालांकि शाहजहां ने कहा भी कि इसकी पढ़ाई मुकम्मल होने तक हम इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन जहांगीर बाज़िद था कि रुखसती करवा ले। नुसरत तो वैसे ही कब से ये चाहती थी। बाकी सब भी खुश थे। सब ने मिज़राब को माफ़ भी किया और इससे बातचीत का सिलसिला भी वैसे ही शुरू कर दिया, सिवाय आहिल के। उस दिन जब मिज़राब ने माफ़ी मांगी तब से शादी होने तक इसने मिज़राब से कोई बात ना की, और ये एक बात मिज़राब को परेशान कर गई। इस दिन तो वो इतनी आला ज़रफ़ी का मुज़ाहिरा कर गया था, और अब वो तंग दिल आम शोहर बन गया है। सब कमरे में जा चुके थे और मिज़राब अपनी सोचों के साथ अकेली आहिल के आने का इंतज़ार कर रही थी। सारे फंक्शन में इसे लगा जैसे वो एक लम्हे के लिए भी इसकी जानिब मतवज्जा नहीं हुआ। क्या इसने मुझे माफ़ नहीं किया? फ़िक्र और परेशानी अरूज पर थी। इससे पहले कि ये परेशानी कोई और रूप इख्तियार करती और इसकी आंखों से आंसुओं की सूरत बाहर आती, कमरे का दरवाज़ा खुला। बेड पर पिस्तई रंग के खूबसूरत लहंगे में मलबूस वो गोल्डन नेट के दुपट्टे का घूंघट निकाले आहिल के होश उड़ा रही थी।
کچھ دیر تو وہ کمرے میں کھڑا اس کی موجودگی کا یقین کرتا رہا۔ پچھلے دنوں اس کے رویے کے باعث اسے ایسا محسوس ہوا کہ مزراب اب کبھی اس کی زندگی میں شامل نہیں ہوگی۔ ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے وہ آگے بڑھا، مگر اس کا رخ کمرے میں موجود ڈیک کی طرف تھا جو رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ تھا۔ الٹ پلٹ کر ایک سیدھی مدھم آواز میں لگائی۔ کمرے میں ہلکی سی موسیقی کی آواز ماحول کو بے حد رومانٹک بنا رہی تھی۔ آہل نے کوٹ اتار کر کرسی پر رکھا۔ مزراب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس قدر خاموش کیوں ہے۔ اس پر غصہ تھا تو نکالتا، چیختا چلاتا، بولتا، مگر یہ خاموشی، کئی مرتبہ اپنوں کا غصہ نہیں ان کی خاموشی مار ڈالتی ہے، اور ان لمحوں میں مزراب اس کی خاموشی سے ادموئی ہو رہی تھی۔ آہل صوفے پر بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے جیسے نیٹ کے دوپٹے کے پار اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ مزراب انگلیوں میں پہنی ہوئی انگوٹھیوں کو کبھی اتارتی، کبھی پہن رہی تھی۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تب غصے سے گھونگھٹ اتار کر بیڈ سے نیچے پاؤں رکھے۔ آنسو کتار در کتار بہہ رہے تھے۔ سو کرتی واش روم کی جانب بڑھی، مگر وار قسمت، آہل کے پاس سے گزرتے بازو ایک آہنی شکنجہ میں آ چکا تھا۔ بس اتنا ہی حوصلہ تھا۔ اس کے مقابل کھڑے ہوتے آہل اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھ کر سرگوشی نما آواز میں بولا، میں نے سوری کر لیا تھا، پھر بھی آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ غصہ ہے تو نکالے مجھ پر، ڈانٹے مارے، لیکن یہ خاموشی کی مار نہ مارے۔ کب آہل اس کے دل کے اتنا نزدیک آیا اسے پتہ بھی نہ چلا۔ ہاں، مگر ان 15 دنوں میں جو ایک کام اس نے شد و مت سے کیا تھا وہ آہل کو سوچنے کا تھا۔ بچپن سے اب تک کی اس کی ہر ڈانٹ یاد کی۔ ایک غیر جانبداری سے سوچا تو اس کی ڈانٹ میں چھپی محبت یاد آئی، مگر یہ کیا، اب جب وہ اس کی دسترس میں تھی تو وہ اس سے اجتناب برت رہا تھا۔ آپ کے خیال میں دیدہ دل فرش راہ کیے بیٹھا ہوں گا کہ میری بیوی آئے گی اور میں ہر پچھلی بات، حتیٰ کہ اس کی پچھلی محبت تک بھلا کر اسے اپنا لوں گا۔ اس کے آنسو اہل کو پریشان کر رہے تھے، مگر وہ سخت دل بنا خاموشی سے دیکھتا رہا۔ میں نے کسی سے کوئی محبت نہیں کی تھی، حماقت تھی، ایک رد عمل تھا اور کچھ نہیں، وہ بھاری آواز میں چلا کر بولی۔ اگر ساری زندگی اسی بات کا تانا دینا تھا تو پھر رخصتی کیوں کروائی؟ ناراض نظروں نے اہل کے دل تک کو چھو لیا، ہولے سے مسکرایا۔ اعتراف سننا تھا۔ اس کی بات پر وہ آنکھوں میں حیرت سموئے اسے دیکھتی رہی۔ میری منکوہا کسی کی محبت کا اعتراف تو دھڑلے سے کرے، چاہے وہ محبت وقتی ہو، مگر میری محبت کو مجھ سے چھپا کر رکھے، یہ تو ناانصافی ہوئی نا۔ مسکراہٹ دبائے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جس دن آپ نے معافی مانگی اس دن بھی میری محبت ان آنکھوں میں جھلملائی تھی۔ اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھتے آہستہ سے اسے خود سے لگایا۔ انفیکٹ شہزاد سے بات کرنے پر میں نے آپ کو اسی لیے اکسایا تھا کہ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکا محبت کے معاملے میں کمزور ہے، وہ صرف ظاہری شخصیت پر فدا ہے، اس ایٹم بم کو اندر سے وہ نہیں جانتا۔ اس کی آخری بات پر مزراب غصے سے تلملائی، اور ویسے بھی حقیقت پسند ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ آپ کی پہلی غلطی تھی، اس لیے میں نے مارجن دیا، اور آپ کو چھوڑنے والا فیصلہ جو میں کبھی مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا اور جسے میں کسی قیمت پر اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتا تھا، صرف آپ کو دنیا کی اصل شکل دکھانے کے لیے کہا۔ آہل کی بات پر پھر سے آنکھوں سے آنسو برسے، جنہیں اب کی بار آہل کی پوروں نے بہت محبت سے چنا۔ بچے کبھی بھی اچھے برے نہیں ہوتے، ماں باپ کی تربیت انہیں اچھا برا بناتی ہے، اور پھر جو برے ہوتے ہیں وہ تاعمر لوگوں کی زندگیاں اجیرن کرتے ہیں۔ میری کبھی بھی آپ سے کوئی پرخاش نہیں رہی، نہ میں کبھی آپ سے جیلس ہوا۔ اپنی محبت سے بھی بھلا کوئی جیلس ہوتا ہے؟ آپ تو میرا حصہ تھی، تو آپ سے؟ آہل رکا اور مزراب کی دھڑکنیں بھی۔ محبت کو محبوب کی نظروں میں دیکھنے کا منظر بہت جان لیوا ہوتا ہے، اور مزراب اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ میں چاہتا تھا میری مزراب میں کبھی کوئی کمی نہ رہے، ہر دل میں آپ کے لیے محبت اور احترام ہو۔ پتہ ہے، باپ کے بغیر بچے پل ہی جاتے ہیں، اور ماں کے بغیر بچے رل جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ کہے کہ منتہا نہیں ہے نا، اسی لیے ایسے ہو گئی۔ جب ہم اتنے پیار کرنے والے آپ کے ارد گرد تھے تو کوئی آپ کو ایسا کیوں کہے؟ جہاں مجھے جہانگیر ماموں اور ماما کی حامیاں نظر آئیں، وہاں میں نے خود آگے بڑھ کر آپ کو غلط سمجھانے سے روکا۔ مزراب، محبت صرف 2 میٹھے بول بولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل محبت وہ ہے جو آپ کی سمتوں کو ٹھیک کرے، جو ہر لمحہ آئی لو یو نہ کہے، بلکہ ہر لمحہ آپ کے احساسات کا خیال رکھے، آپ کو محبت میں غلط راستوں کے تعین سے روکے۔ اگر پھر بھی آپ کو میری محبت میں کمی نظر آ رہی ہے تو میں اس سے پہلے کہ آہل اسے آئی لو یو کہتا، مزراب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے کچھ بھی بولنے سے روک دیا۔ مجھے آپ کی محبت لفظوں کے روپ میں نہیں چاہیے، عمل کے روپ میں چاہیے، اور آج مجھے آپ کی محبت پر یقین آ گیا ہے۔ مجھے لفظوں کے گرداب میں مت دھکیلیں، میں جان گئی ہوں ایسی محبتیں صرف وقتی ہوتی ہیں۔
مجھے آپ سے ویسی ہی محبت چاہیے جیسے آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، اس ڈگر کو مت بدلیے گا۔ اس کے کندھے پر سر رکھے تشکر کے آنسو بہاتی مزراب کو اہل نے محبت سے سمیٹ لیا۔ آنکھوں میں تیری کھونے کی، تیرے قریب ہونے کی، ہونے لگی عادت مجھے تجھ پہ فدا ہونے کی۔ کمرے میں گونجنے والے گانے کے ان الفاظ پر مزراب ہولے سے مسکرائی۔ لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں اور آپ نے مجھے اپنی عادت کا ایسا نشہ لگایا ہے کہ میں ساری زندگی اب اس نشے سے باہر نہیں آنا چاہتی۔ اس سے زیادہ اظہار وہ اور کیا کرتی۔ اب یہ نشہ بڑھے گا، رکے گا نہیں۔ آہل کی مسکراتی آواز پر اس نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ یہ تھا ناول تو میری ضرورت ہے۔ ناول کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ایسے ہی انٹرسٹنگ ناولز آپ کو ایزیلی مل سکیں۔